अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में करप्शन में 16 दर्जे का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक 2020 में 124 था और 2021 में 140 पर आ गया। लोगों में तासुर बहुत यकीनी के साथ पाया जा रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन में तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है और इस मुल्क के हुक्मरान जमात जो कहते थे कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएंगे, लेकिन वो भी करप्शन को इस मुल्क में बढ़ने से नहीं रोक सके। अब आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि कानून की बालादस्ती का फुकदान बढ़ने से करप्शन में इजाफा हुआ है। देखना यह है कि इस मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए अब किस तरह के इक़दामात हुकूमत उठाएगी और करप्शन को किस तरीके से रोका जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पेरिस से हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं यूनुस खान साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। यूनुस साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। करप्शन परसेप्शन, हमारा तासुर बहुत ही गलत जा रहा है इस वक्त दुनिया में। पाकिस्तान को 140वां नंबर है, कोई खुशहाल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है और अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि वहाँ जो मसाइल हैं वो बेसिकली कानून ना होना, रियासत का जो इदारों का जो है वो फुकदान है कि वो करप्शन के हवाले से जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उसमें बात यहाँ पे जो यूरोपियन मीडिया में चीज़ें शाया हुई हैं उसमें यही भी है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो मुतनाज़ा है। मौजूदा जो हुकूमत है वो इस वजह से आई थी कि उन्होंने कहा कि हम एहतसाब करेंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त पाकिस्तान 117 नंबर था इंडेक्स में। फिर उसके बाद हर साल के साथ इसकी जो है बढ़ता गया और आज 140 पे पहुंच गया। तो ये एक बहुत सवालिया निशान है कि वो हुकूमत जो करप्शन के खात्मे के लिए बात करती है उसके दौर में हर गुजरते साल के साथ करप्शन में इजाफा हुआ और उसके बाद हुकूमत के जो इक़दामात है, उनके जो वज़रा के बयानात है वो भी तशवीशनाक है कि उनके वो एक ऐसा इदारा जो कि आज़ाद इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, उसको वो तनकीद का निशाना बना रहे। तो उस हवाले से भी मीडिया में यहाँ पे यूरोप में बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। सही। तो यूनुस खान साहब, जानना चाहूँगी कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में करप्शन में 16 दर्जे का जो इजाफा इस वक्त हुआ है और हमारे हुक्मरान की जानिब से बात कही जाती थी कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ केसेस इनकी जानिब से भी निकलते रहे। कभी रमज़ान शुगर मिल्स का स्कैंडल, कभी इनका कोई बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत सारे निकलते रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ के बाद? देखिए, करप्शन का तो उसकी जो वजह भी उन्होंने बताई थी वो ये बताई है कि हुकूमत ने जो एहतसाब का अमल है उसको मुतनाज़ा किया है और एहतसाब सिर्फ जो अपोजिशन पार्टियां उनके हवाले से किया गया है। अगर हम देखें कि शुगर के हवाले से, अदवियात के हवाले से, कात के हवाले से, तो इनकी हुकूमती जो वज़रा है वो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि हुकूमती नुमाइंदों को कटहरे में लाया गया या उनको हवाले से वो नैब या कोई भी जो इदारे हैं उनको वो सजाएं दी गई हैं जो जिस तरह अपोजिशन के हवाले से तो इन्होंने केसेस बनाए, लेकिन आज तक किसी अपोजिशन के हवाले से इन्होंने सजाएं भी नहीं दी। तो जब हम करप्शन को सियासी बनाते हैं तो वो नए लोगों को करप्शन में ले आती है और यही वजह है कि आज दर्जाबंदी के हवाले से हम 140 नंबर पे पहुंच गए, क्योंकि हमने करप्शन के हाथ में काम नहीं किया बल्कि हमने करप्शन को एज ए टूल इस्तेमाल किया अपोजिशन के खिलाफ। सही। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के करप्शन बढ़ने का इंकशाफ सामने आया, क्या इस बढ़ती करप्शन की वजह कानून की बालादस्ती देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, इसमें जो है इसकी जो बुनियादी मैं वजह देख रहा हूँ वो ये है कि एहतसाब के अमल को मुतनाज़ा करना और सियासी मुखालिफिन को के खिलाफ जो है ना इसको इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया। अगर यही जो हुकूमती वज़रात है जो इस करप्शन में मुलव्वस थे, अगर वो उनको भी कहीं पर सजाएं हो जाती तो मेरे ख्याल में आज हमारी पोजीशन कहीं बेहतर होती। जो पाकिस्तान के हवाले से जो अदाद शुमार है, ये वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वगैरह की यूनिट के इदारों के बाद ये रिपोर्टें बनती हैं और ये जो रिपोर्टें हैं ये 13 बैनुल अक़वामी इदारों से मालूमात लेने के बाद
8 مختلف جو ذرائع ہوتے ہیں ان کو ان کے بعد ہی یہ رپورٹیں جو ہے منظر عام پہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاکستانی جو بعض وزراء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے وہ متنازع ہے اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ اپنی جو نااہلی ہے اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہے, ایکسیپٹ نہیں کر رہے حکومتی وزراء کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں اور جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے. تو یہاں پہ ہم ہمیشہ ہی دیکھتے رہے ہیں کہ جو حکومتیں جو موجودہ حکومت ہے اگر ان کے خلاف کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی ادارہ بات کرتا ہے تو بجائے یہ کہ دیکھنے کہ وہ صحیح ہے یا غلط, وہ ان کے اوپر پھر تنقید شروع کر دیتا ہے اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آنے کے بعد 124 سے 140 نمبر پر پاکستان کا جانا, یہ رینک کس جانب اشارہ دے رہا ہے کہ پاکستان کا آگے گراف کدھر کو جائے گا؟ دیکھیں جب تک ہم اپنی سمت جو ہے وہ صحیح نہیں کریں گے تو یہ تو گراف مزید اوپر جاتا رہے گا. احتساب چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, سب کا بلا امتیاز ہونا چاہیے. لیکن جب ہم احتساب کے عمل کو سیاسی مخالفین کے لیے صرف استعمال کریں گے تو پھر وہ جو ہے مسائل بھی جو ہے نا پیدا کرے گا. اور اس میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو چیئرمین نے انہوں نے ایک بات کی ہے, اس نے کہا کہ جو امرانہ سوچ ہے یہ بھی بدعنوانی کو روکنے میں جو ہے نا ناکام رہی, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ان کا یہ بھی بیان انتہائی اہم ہے. صحیح. یونس خان صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے, جو پچھلی حکومتوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ٹرانسپیرنسی کی انٹرنیشنل رپورٹ جو آتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے, جس میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آتا تھا. تو کیا یہ جو اب رپورٹ آئی ہے اس پر یہ جو حکومت ہے جو اقتدار میں ہے, کیا وہ اس رپورٹ کو حقیقت پر مبنی تصور کرے گی؟ دیکھیں ماضی میں جب عمران خان صاحب جو ہے اپوزیشن میں تھے اور جب اس طرح کی رپورٹیں آتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ ادارہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور یہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا. ان کی جو رپورٹیں ہیں حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے اور اس حوالے سے ان کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے. لیکن اب جب کہ موجودہ حکومت میں یہ رپورٹس آئی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مختلف وزراء نے اس ادارے کے حوالے سے اس کو متنازع بنانے کے لیے مختلف قسم کے بیانات دیے ہیں اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. تو بجائے یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی مانیں, اپنی غلطیوں کو درست سمت میں لے کے جائیں, ہم اس ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم بعض دفعہ ٹیکنیکل چیزیں اس میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو کرپشن نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی. تو اگر آپ کی حکومت میں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ٹھیک ہے؟ صحیح. تو یونس خان صاحب, جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ حکومت ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اب سے 2 دن پہلے مشیر احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے استعفیٰ دینا اور پھر کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انکشاف ہونا کہ پاکستان میں کرپشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اعترافیہ شکست تھا. کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے کیا اس پر مہر لگا دی ہے؟ دیکھیں شہزاد اکبر کے حوالے سے بہت سی چیزیں متنازع ہیں. انہوں نے مختلف ماضی میں چیزیں باتیں کی ہیں کہ یو کے میں ہم نواز شریف کو واپس بلائیں گے اور بہت سی چیزیں انہوں نے وہاں پہ وکلاء یو کے میں ہائر کی تھے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ لٹی ہوئی دولت لائے, ان کو انگلینڈ کی عدالتوں میں سزا ہوا ہے. اس حوالے سے مسوی کیس ہمارے سامنے ہے اور حکومت پاکستان کو بہت زیادہ اس حوالے سے مالی نقصان ہوا ہے. تو بجائے ان کے کہ وہ لٹی ہوئی دولت واپس لاتے, بجائے ہمارے خزانے سے وہ پیسے گئے جو ہمارے ٹیکس پلیئر کے تھے. تو انہوں نے جو بھی باتیں کی تھی وہ میرے خیال میں اس پہ وہ پورے نہیں اترے تھے اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا. اور وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم لٹی ہوئی نہ صرف دولت لائیں گے بلکہ نواز شریف اور دوسرے اپوزیشن لیڈروں کو بھی وطن واپس لے کے آئیں گے, جس میں وہ ناکام رہے تھے. اور جو انہوں نے کیسز کیے تھے وہ بھی انہوں نے یو کے کورٹ میں وہ ہار گئے تھے. بالکل, ملک میں بڑھتی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا نمبر 140ویں پر پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے یونس خان صاحب, یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین.
ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرپشن 16 درجے بڑھ گئی ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کا ہدف لیا گیا تھا جس میں 140ویں نمبر پر پاکستان آ گیا. مطلب پاکستان میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس ملک کے حکمران جماعت کی جانب سے جب وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اس ملک کو 90 دنوں کے اندر کرپشن فری بنائیں گے اور وہ اوپر درجے کی کرپشن جو ہے اس کو ختم کریں گے. لیکن تقریباً 4.25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس میں کرپشن میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں یونس خان صاحب. یونس خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کس پیمانے پر یہ سروے کیا ہے جس میں پاکستان میں کرپشن کا انکشاف سامنے آیا؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دنیا کے 180 ممالک میں کرپشن کا جائزہ لیتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو معلومات اکٹھے کی ہیں یہ 13 بین الاقوامی اداروں سے انہوں نے اکٹھے کی اور پھر اس کو جو ہے 8 مختلف ذرائع سے کنفرم بھی کیا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب سے نواز شریف کی جب حکومت ختم ہوئی تھی 2018 میں اور جب ان کو اقتدار دیا گیا تھا تو اس ٹائم پاکستان جو تھا وہ 117 پہ تھا. ایک سال کے بعد یہ 120 پہ گیا ہے. 2020 میں یہ 124 پہ گیا اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو 25 تاریخ کو کل جو آئی ہے رپورٹ اس میں 140 پہ یہ پہنچ گئے. تو اس رپورٹ سے حکومت کی ساکھ اس وجہ سے بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ اس نعرے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے کہ وہ کرپشن فری ملک بنائیں گے, کرپشن کے خلاف اقدامات کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو گزر رہا ہے اس میں ہماری جو کرپشن کا جو انڈیکس ہے وہ ہر سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جب 2018 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم اگر 117 تھا تو آج 140 پہ پہنچ گیا. تو اس حوالے سے حکومت کی جو ماضی میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو دعوے کی گئے اس پہ اب بہت سے سوالیہ نشان آ گئے ہیں اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی حکومت میں بھی ان کے جو وزرات تھے ان کے حوالے سے جو کیسز ہوئے ہیں ان کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے گئے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس رپورٹ میں آئی ہے اس میں کہا ہے کہ ریاست کہیں پہ نظر نہیں آ رہی, ریاست کا جو وجود ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے, قانون کی جو حکمرانی ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کیونکہ انہوں نے جو کرپشن ہے اس کو جو ہے احتساب ہے اس کو صرف اپوزیشن تک محدود رکھا ہے, انتقامی کارروائیوں تک محدود رکھا ہے, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. صحیح. یونس خان صاحب جاننا چاہوں گی جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ 8 ذرائع ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس سے رپورٹ مانگی ہے جس میں سے 3 ایسے ذرائع ہیں جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. تو جاننا چاہوں گی وہ کون سے ایسے 3 رپورٹس ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا گراف کرتا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی جو رپورٹس ہوئی ہیں ان میں جو 3 بڑے ادارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ورلڈ بینک کے جو ان کے ادارے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم اور اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ ہے, ان کے اداروں کی جو ہے نا رپورٹس پہ انہوں نے یہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ان کے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے ان کا ایک میکینزم ہے اس کے تحت پہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی اور مختلف طریقوں سے بھی یہ سروے کرتے ہیں, سوالات دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ادارے ہوتے ہیں جن سے یہ رابطے میں رہتے ہیں وہ معتبر ہوتے ہیں. عالمی طور پر جو ہے ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہر سال جب بھی یہ رپورٹ بناتے ہیں, یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں بناتے, دنیا کے جو 180 ممالک ہے یہ اس کے لیے بناتے ہیں. اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہے چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے انڈیا ہو, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پوزیشن کو قائم رکھا ہے. انہوں نے ان کا جو گراف ہے وہ خراب نہیں ہوا ہے, انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا. اچھا نہیں, ہمارے جو ہمسایہ ہیں انہوں نے امپروو کیا ہے. لیکن ہمارے خطے میں جو ہماری واحد ملک تھا جس کی پوزیشن جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ پچھلے 3 سالوں میں ہماری جو گراف ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یونس خان صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں کی آپ نے بات کی کہ کرپشن 3 سالوں سے لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو جاننا چاہوں گی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں تو اس بات کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے, تو پاکستان میں اکانومسٹ کی رینکنگ کو کون دیکھتا ہے, کون ہیڈ کرتا ہے؟
دیکھیں وہاں پہ جو ان کے مختلف جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ وہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی ہے دفاتر، ان کے جو یہاں پہ اکنامکس ڈویژن کو جو دیکھنے والے ہیں، ان کے پاس یہاں پہ کچھ تھنک ٹینکس ہیں جن کے ساتھ یہ رابطے میں آتے ہیں، ہمارے ورلڈ بینک کے نمائندے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے جو کہ بڑی کمپنی ہے، ان کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، ان سے بھی سروے کرتے ہیں۔ ان کے مختلف 8 ایک جو ہوتے ہیں 13 ادارے ہیں، لیکن 8 ذرائع ہوتے ہیں جن کے تھرو پہ یہ ساری چیزیں سارا پروسیس وہ کرتے ہیں۔ اب جو 13 اداروں کی رپورٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 8 ذرائع سے ان کو کنفرم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد یہ فائنل رپورٹ یہ ان کے ڈیٹا جو ہوتا ہے انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رپورٹیں جو ہوتی ہیں یہ ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہے۔ تو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، ان کا چونکہ ایک انٹرنیشنل نام ہے، تو اس حوالے سے یہ اپنے ساکھ کے حوالے سے یہ بہت محتاط رہتے ہیں، اور ان کی جو رپورٹ ہوتی ہے مستند ہوتی ہے پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے ان کی رپورٹوں کو مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ یونس خان صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آنے کے بعد نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف فرد جرم قرار دی گئی ہے یہ رپورٹ، اور اس رپورٹ کے بعد اپوزیشن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ لیکن جو اپوزیشن ہے ان کا تو یہی کلیم ہے کہ جو احتساب ہے وہ انہوں نے اس کو سیاسی بنایا ہوا ہے، اور ایک انتقام کے طور پر اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے احتساب کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ وزراء جو حکومتی ہیں اور ان کے خلاف ادویات کی، شوگر کی، کھاد کی اور مختلف چیزوں کی جو سکینڈلز آئے ہیں، اس میں بجائے ان کو کوئی سزا دینے کے ان کو وزارتیں دی گئی ہیں، ان کو نوازا گیا ہے، اور کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی وزیر کو سزا ہوئی ہے، حکومتی فرد کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے پاکستان میں وہ متنازع ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ احتساب کو انہوں نے صرف سیاسی بنا لیا ہے، اور اسی وجہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ بجائے اگر ہم دیکھیں نواز جی، شریف جو پچھلی حکومت تھی اس دور میں کرپشن کا جو گراف تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ ہم جو سب سے زیادہ گراف تھا وہ مشرف دور میں تھا، اس کے بعد سال بسال اس میں کمی آئی تھی، اور جو ہر گزرتے سال کے ساتھ، لیکن ان کی جیسی حکومت گئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد ہمارا یہ گراف بڑھ رہا ہے ہر سال کے حوالے سے، اور آج ہم جو 117 پوزیشن پہ تھے 2018 میں، آج 140 پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 23 ممالک ہم سے بہتر انہوں نے پوزیشن لی ہے، جبکہ ہمارے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ نہ صرف ان میں جو ہے کہ ان کی پوزیشن وہی رہی ہے، اگر وہ بہتر نہیں ہوئی ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوئی، لیکن ہماری جو پوزیشن تھی وہ خراب سے خراب ہوتی چلی گئی۔ تو اس اپوزیشن کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں اپوزیشن کے خلاف، احتساب کو جو ہے وہ صحیح۔ استعمال کیا ہے، اور یہی جو ہے اپوزیشن کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے یونس خان صاحب، حکومتی دعووں کے برعکس 23 درجے تنزلی ہونا اس کرپشن کی، کیا حکومتی ٹیم کی ناقص کارکردگی اس کرپشن بڑھنے کی وجہ بڑھی ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ فوکس کارکردگی پہ نہیں کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس بہت سا وقت تھا، اگر وہ چاہتے معیشت کو بہتر کرتے، تعلیمی اصلاحات کرتے، مختلف چیزیں کرتے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا ہے، اپوزیشن کو انہوں نے ان کے گرد تنگ کیا ہے، اور ماحول ایسے بنایا رکھا ہے جس سے جو حکومت ہے ان کا جو فوکس تھا وہ اپوزیشن ہی رہی ہے، کارکردگی ہم کسی بھی میدان میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب موجودہ حکومت ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، لیکن ریکارڈ ساز قرضے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو کورونا کے حالات پوری دنیا میں آپ چیزوں ہم سب کو بالکل معلوم ہے، لیکن کورونا میں بھی جو ہمارے جو اعداد و شمار آئے ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ بھی انتہائی تشویشناک ہے، اور اس میں بھی ہمارے جو ادارے ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ نہ صرف کرپشن ہوئی ہے بلکہ اس میں سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہے، وہاں پہ مختلف اخبارات نے بھی اس چیز کو رپورٹ کی ہے۔ تو ہم نے ہر جگہ پہ ہمارے اس حکومت میں کرپشن میں جو ہے ہمارے مسائل بڑھے ہیں ملک کے۔ بالکل، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے ملک میں، اور قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان 23 درجے تنزلی پر چلا گیا، اور 180 ممالک میں سے کرپشن 140
وے نمبر پر آ گئی ہے پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، اور حکمران جماعت کی جانب سے جو دعوے اور وعدے کیے گئے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کو فری ملک بنائیں گے اور فری پاکستان بنائیں گے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار پیرس سے یونس خان صاحب اسکائپ پر موجود تھے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ مہنور معراج کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔